बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बयान सीरत के उन्वान से एक नई सीरीज़ के साथ हाजिर खिदमत हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत का मुताला बयान सीरत के उन्वान से आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। आज की नशिस्त में हमारा जो मरकज़ी मौजू है गुफ्तगू के हवाले से वो ये है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुताला क्यों किया जाए। इससे पहले कि इस बात पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक अहम बात ये भी है कि सीरत का मफ़हूम क्या है। सारा यसीरु अरबी में इसका मफ़हूम बनता है चलना, तो सीरत रास्ते को कहते हैं जिस पर इंसान चलता है, और रास्ते पर चलने का कोई मकसद होता है, मंजिल मकसूद तक पहुँच जाना। चुनाचे सीरत का मतलब तो है रास्ता जिस पर इंसान चलता है, लेकिन ये लफ्ज़ इतना मारूफ हो गया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के लिए कि अब जब कभी भी सीरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो वो रास्ता ही जहन में आता है कि जो रास्ता रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का है। और यही हमारी सीरीज़ का उन्वान या टैग जिसको हमने दिया है, टाइटल दिया है, वो है बयान सीरत, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते और आपकी ज़िंदगी, आपकी हयात तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू। बात को आगे बढ़ाते हैं और आज जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, सीरत का मुताला क्यों करें, इस मौजू पर ही मुकम्मल गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। एक तरफ वो दलाइल जो कुरान हकीम से हमारे सामने आते हैं, फिर कुछ वो दलाइल जो अहादीस मुबारका से हमारे सामने आते हैं, ये भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। और फिर कुछ वो दलाइल हैं कि जो गैर मुस्लिमों के अक़वाल से हमारे सामने आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की आज़मत के लिए यकीनन किसी गैर मुस्लिम के कौल की कोई हैसियत तो नहीं है, मगर अरबी में कहा जाता है अल-फ़ज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। फ़ज़ीलत तो ये कि दुश्मन भी अज़मत का एतराफ़ करे। चुनाचे उस ताल्लुक़ से भी कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। और एक और अहम तरीन पहलू जो हमारी इस पूरी सीरीज़ का एक अहम मकसद भी है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इनक़िलाबी मुताला, यानी इनक़िलाबी नुक़्ता निगाह से उसका मुताला कि आपकी सीरत एक इनक़िलाबी सीरत है और आपकी हयात तय्यबा की एक मेहनत है 23 बरस की, जिसके नतीजे में तारीख़ इंसानी का अज़ीम तरीन इनक़िलाब बर्पा हुआ। उस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू के आखिर में कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। तो आज की पूरी नशिस्त में बात होगी सीरत का मुताला क्यों करें। सबसे पहले चंद दलाइल कुरान हकीम की आयत की रोशनी में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कामयाबी उनके लिए है जो अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरतुल आज़ाब आयत नंबर 71 में, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे वो अज़ीम कामयाबी हासिल करेगा। मैं आप हर एक शख्स कामयाब होना चाहता है। कामयाबी असल वो है जो अल्लाह की निगाहों में कामयाबी हो। हमने मरने के बाद अपने जैसे बंदों को जवाब नहीं देना, बल्कि बंदों के रब रब्बुल आलमीन को जवाब देना है। उसके यहाँ कामयाबी का मयार क्या है, जो अल्लाह की और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत लेकर आएगा वही अजीम कामयाबी हासिल करेगा। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब इस कामयाबी के लिए रसूलुल्लाह की हयात तय्यबा सामने रहे तो ही अमल मुमकिन होगा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के तकाज़ों पर, तभी अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल हो सकेगा। तो सीरतुन नबी अलैहिस्सलाम के मुताले की ज़रूरत क्यों है, ताकि हम अल्लाह की मंशा को मालूम कर सकें और उस रास्ते पर चल सकें कि जिस रास्ते पर चल कर हमें कामयाबी मिल सके। और वो रास्ता क्या है, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत। इसी तरह एक और पहलू वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते सूरतुन निसा आयत नंबर 80 में, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की यकीनन उसी ने अल्लाह की इताअत की। इताअत असलन अव्वलन अल्लाह की है, मगर अमलन रसूलुल्लाह की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन अल्लाह ताला नमाज का हुक्म देते, नमाज किसके लिए अदा करते हैं, अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह का हुक्म है, मगर उसका तरीक़ा रसूलुल्लाह से लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे अदा करो जैसे मुझे नमाज अदा करते हुए देखते हो। तो नमाज हक़ तो अल्लाह का है, हुक्म तो अल्लाह का है, मगर तरीक़ा रसूलुल्लाह का होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब नमाज अदा होगी, तब अल्लाह की इताअत होगी, तब अल्लाह के हुक्म पर अमल होगा। तो बड़ा अजीब और दिलचस्प नुक्ता है, उसूलन इताअत तो अल्लाह की है, अव्वलन इताअत तो अल्लाह की है,
اصلاً تو اطاعت اللہ کی ہے مگر عملاً رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عملی ترتیب میں پہلے رسول اللہ کی بات پر عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی۔ بہرحال اللہ کی اطاعت کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت لازم ہے۔ تو آپ کی زندگی کا مطالعہ، آپ کے شب و روز کا مطالعہ کرنا، آپ نے کیا کیا، کیا کرنے کا حکم دیا، ان سارے پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک اور حوالہ قرآن حکیم سے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ ظاہری بات ہے، اللہ کی محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے، وہ ہے اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ فرمائیے اے نبی فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پس اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت اور اتباع میں ایک فرق اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اطاعت تو ہوتی ہے احکامات کے معاملات میں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، کرنے والے کاموں کو انجام دو، یہ اطاعت کا تقاضا ہے، حکم کا تقاضا ہے، اطاعت کا تقاضا ہے، اور جن کاموں سے روک دیے گئے ان سے اپنے آپ کو روک لو، بچا لو۔ لیکن اتباع کا میدان خاصا بڑا ہے، یہاں حکم کا انتظار نہیں ہوتا بلکہ جس سے محبت ہے اس کے ایک ایک نقش قدم کی پیروی کی جاتی ہے۔ اب سب سے بڑھ کر محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مگر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی ذات نے براہ راست ہم سے معاملہ نہیں کیا، اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے سامنے پیش کیا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کا حکم دیا۔ اب ان کے پیچھے پیچھے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا۔ تو سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری کہ نبی مکرم علیہ السلام کے نقش قدم ہمیں معلوم ہو، آپ کی زندگی کے شب و روز ہمیں معلوم ہو، آپ علیہ السلام کی عادات اور اطوار ہمیں معلوم ہو، آپ کے شب و روز کی معاملات ہمارے علم میں آئیں۔ جب ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے تو اتباع ہوگی رسول اللہ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی صحیح قرار پائے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ایک اور پہلو ہمارے سامنے رسول اکرم علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وحی الہی کے مطابق ہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کی وحی کے مطابق فرمایا۔ مثال کے طور پر قرآن فرماتا ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی 23 برس کی زندگی، اس کے شب و روز، اس کے سینکڑوں ہزاروں مواقع، ان مواقع پر کیا کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک طرف قرآن کی آیات بھی بیان فرمائی، دوسری طرف اپنے ارشادات بھی آپ نے عطا فرمائے، اور یہ پوری معلومات ان کا مطالعہ وہ سیرت النبی کا ہی مطالعہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ایسی پیاری سیرت ہے کہ جس ذات برکات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا ہم مطالعہ جب کر رہے ہیں تو یہ اقوال کو سند عطا ہوئی ہے وحی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کچھ بھی اپنی مرضی خواہش سے آپ نے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے۔ پھر صرف آپ کے اقوال ہی نہیں بلکہ آپ کے افعال بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال وحی کے مطابق ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک سے زائد مرتبہ یہ بات آئی ہے، مثلا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں بھی ہے ان اتبع الا ما یوحى الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ بے شک میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں، اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں اللہ کی گواہی کہ آپ کے اقوال بھی اللہ کی وحی کے مطابق اور آپ کے افعال اور اعمال بھی اللہ کی وحی کے مطابق۔ تو واحد ڈیوائنلی سرٹیفائڈ لائف، ایسی زندگی جو مکمل طور پر وحی الہی کے مطابق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے کہ جن کے اقوال بھی وحی کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے اور جن کے اعمال بھی وحی کے مطابق قرآن بتا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ایسی زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ جس زندگی کو اللہ کی وحی کی سند حاصل ہے، قول کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔
پھر قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے کہ آپ کا اسوہ بہترین ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے تو وہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے، یہ رب کائنات نے فرمایا۔ تو کیوں نہ اس زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ جس زندگی کو بہترین زندگی، جس اسوہ کو بہترین اسوہ، جس سیرت کو بہترین سیرت رب کائنات نے قرار دیا، یہ ہم دلائل سمجھ رہے ہیں قرآن حکیم سے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیوں کیا جائے۔ مزید برآں قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ علماء نے کئی اعتبارات سے اس کی تعبیر کی ہے۔ ایک یہ تعبیر کی گئی اخلاق آپ پر آ کر مکمل ہو گئے، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح ایک تعبیر یہ کی گئی بلند ترین مرتبے پر فائز ہونے کی، آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ کیا مطلب؟ اخلاق نیچے، آپ اوپر ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تعبیر یہ بھی کی گئی کہ یہ اخلاق تو آپ نے ہمیں ڈیفائن کر کے بتائے ہیں، دنیا کو اگر بہترین اخلاق سمجھنے ہیں تو اس پر فائز اور اس پر شاہ سوار ہیں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کسی کو اعلیٰ ترین اخلاق دیکھنے ہو تو وہیں سے ملیں گے کہ ان اخلاق سے بہتر اور اخلاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کے بارے میں کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے، ظاہری بات ہے ہر ماں باپ اسی طرح کا جملہ کہتے ہیں، لیکن اگر اسکول سے بچے کو کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے تو بعد میں وزن پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، ادارہ بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی حکومتی ادارہ، بڑا ادارہ اگر سرٹیفکیشن دے دے اور انٹرنیشنل کوئی آرگنائزیشنل سرٹیفکیشن کر دے تو وزن بڑھ جاتا ہے نا۔ جس ذات کے بارے میں رب کائنات نے یہ فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، اب کسی اور کی سند کی یا سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے زندگی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی زندگی کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پھر قرآن حکیم ایک اور انداز سے رسول اکرم علیہ السلام کی ذمہ داری کا ذکر کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن کریم کی وضاحت بھی تھی۔ قرآن حکیم میں کہا گیا سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرما دیں کہ لوگوں کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، ہر بندے کے گھر میں قرآن کی ایک یا 100 کاپیاں جو ہے وہ موجود ہو جاتی، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے نبی مکرم پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 23 برس میں نازل کیا، اور یہی 23 برس کی نبوی زندگی ہے نبی علیہ السلام کی، اور قرآن یہ ذمہ داری بیان کر رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بیان کریں، واضح کریں، الیبریٹ کریں کہ لوگوں کے لیے کیا نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کی عملی شکل دیکھنی ہے، عملی تصویر دیکھنی ہے تو وہ رسالت مآب کی حیات طیبہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی وضاحتیں سمجھنی ہوں۔ کبھی قرآن کہتا ہے کہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، سورہ نساء کی آیت 77 ہے، کبھی قرآن کہتا ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، مشرکین کی سورہ توبہ کے شروع میں ذکر آتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے کہ معاف کر دو، یہ معاف کر دینا بہتر ہے، برائی کا جواب بھلائی سے دو، سورہ حامیم میں سجدہ میں ہے، کبھی قرآن کہتا ہے سورہ شورا میں ہر برائی کا بدلہ ویسا ہی بدلہ اس کا دیا جائے گا جیسے کہ برائی کی گئی۔ تو کبھی کبھی قرآن کا قاری پریشان ہو جاتا ہے، پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے، کبھی ہاتھوں کو باندھنے کا حکم، کبھی گردنیں اڑانے کا ذکر، کبھی معاف کرنے کی بات پسندیدہ، کبھی کہا جا رہا ہے بدلہ بھی لیا جائے گا۔ جب تک اللہ کے رسول کی سیرت سامنے نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زندگی کے شب و روز و معمولات سامنے نہیں ہوں گے تو وضاحت نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اگر مکی زندگی سامنے ہو تو صبر کے مراحل سمجھ آتے ہیں، اور مدنی زندگی سامنے ہو تو قتال کے مراحل بھی سمجھ آتے ہیں، اب ہاتھوں کو باندھے رکھنا بھی سمجھ آتا ہے، اور اب گردنوں کے اڑا دینے کی بات بھی سمجھ آتی ہے۔ یوں سیرت النبی علیہ السلام سے قرآن کی وضاحتیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک اور انداز سے قرآن حکیم ہمیں تلقین کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل
اور منع کردہ باتوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے قرآن۔ ارشاد ہوا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اسے لے لو، مراد مانو اور عمل کرو، اور جس بات سے روک دیں اس سے بچو اور اس سے اپنے آپ کو روک لو، اجتناب کرو۔ یہ تو خیر رسالت مآب علیہ السلام کی اتھارٹی کا ذکر بھی ہے، آپ کے اختیارات کا ذکر بھی ہے کہ آپ جس بات کا حکم دیں اس کو ماننا لازم، اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جانا لازم ہے۔ یہ قرآن اتھارٹی بیان کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی تفصیلات تو احادیث میں ملتی ہیں آپ کے ارشادات میں۔ البتہ جب ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یاد رہے، بہت اہم ایک نقطہ ہے کہ سیرت النبی کے مطالعے کی سب سے بڑی سورس خود قرآن حکیم ہے۔ بیان سیرت کے حوالے سے، مطالعہ سیرت کے حوالے سے اولین سورس خود قرآن ہے، پھر احادیث مبارکہ ہیں، پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی مختلف کتابیں ہیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں اور ان کے ارشادات بھی ہیں، جس سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے آتی ہے، احکامات کی وضاحتیں بھی آتی ہیں، ان کا موقع اور محل کیا تھا، ان کا پس منظر کیا تھا، یہ وضاحتیں بھی مطالعہ سیرت سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تب پتہ چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور پھر قرآن کے اس حکم پر عمل ہو سکے گا کہ رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو اور اس پر عمل کرو، جس بات سے روک دے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اجتناب کرو۔ قرآن حکیم میں ایک اور شان نبی اکرم علیہ السلام کے بیان ہوئی، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مشہور آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کس طرح رحمت کا ظہور ہوا؟ افراد کے لیے، معاشرے کے لیے، ریاست کی سطح پر، نظام کی سطح پر کس طرح رحمت کا ظہور ہوا؟ کبھی جانوروں کے لیے، کبھی غیر مسلموں کے لیے، کبھی عام انسانوں کے لیے، اور کبھی اللہ والوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ کیا رحمت بھرے پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے، اور کیا وہ اعمال میں رحمتیں ہیں جو آپ نے امت کو عطا فرمائے۔ یہ سارا کچھ سمجھنے کے لیے اور رحمت کے مختلف گوشے جاننے کے لیے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے، تب اس آیت کی شان اور کھل کر ہم پر واضح ہوگی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بات کریں گے چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ دور اختلاف میں کیا کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی بات بیان فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، آپ نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے صحابہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، عضوا علیہا بالنواجذ، آپ نے فرمایا کہ داڑھوں سے مضبوط پکڑنا اس بات کو، کس بات کو؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت کو تھامنا اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت کو تھامنا، یہ دونوں باتیں بریکٹ ہو رہی ہیں۔ کسی اور موقع پر مزید تفصیلاً بات کریں گے، البتہ ایک نقطہ بڑا قیمتی ہے کہ دور نبوی میں رسول اللہ علیہ السلام کا معاملہ کافروں سے بھی رہا ہے، مشرکین سے بھی رہا، اہل کتاب سے بھی رہا۔ آج بھی اگر آپ کا میرا واسطہ ایسے لوگوں سے پیش آئے تو کیا کیا جائے؟ سنت رسول کو دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کے درمیان اگر کبھی کوئی علمی انداز سے بحث ہو گئی یا خدا نہ خواستہ کوئی اور مسئلے کے اوپر بحث ہو گئی تو کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو باہم شیر و شکر کیا ہے اور کس طرح کی تعلیمات عطا فرمائیں، یہ بھی ہمیں سیرت النبی میں دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبائل کے اندر اختلافات ہو گئے، چاہے وہ عرب قبائل، مشرق قبائل تھے یا اس کے علاوہ، ان کو کیسے آپ نے جوڑا ہے، یا کس طرح ان کو، جو آج کل ایک ٹرمنالوجی ہے نا، پیسفل کو ایگزسٹنس کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اس تعلق سے مثبت انداز میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں میسر آئے گا۔ میثاق مدینہ یقیناً یہود سے ہوا، ہم مطالعہ بھی کریں گے تفصیل سے، البتہ انیشلی جب یہ معاہدہ ہوا تو ایک جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا معاہدہ تھا، حالانکہ یہود سے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے بڑے اختلافات ہیں، مگر اس سب کے باوجود اس وقتی معاملے کو کیسے ٹیکل کیا نبی علیہ السلام نے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا نبی علیہ السلام نے، جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، یہ بات بھی سیرت میں ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس سے بھی بڑی رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے کسی مملکت یا کسی خطے کے اندر امن کو فروغ دینے کے اعتبار سے۔
یہ بہت سارے پہلو ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کے باہمی کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اور ہے بہت زیادہ ہیں۔ ایسے تعلق میں یا ایسے تناظر میں کیا رہنمائی ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتا ہے الحمدللہ۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی روایت ہے، حدیث بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو ترک کر دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مسلمان کو پتہ تو چلے کہ سنت کا تقاضا کیا ہے۔ یقیناً فقہا نے یہ بحث ضرور کی ہے، کیا سنت مؤکدہ ہے، کیا سنت غیر مؤکدہ ہے، یا ایک اور علمی انداز سے گفتگو ہے، کیا سنن ہدا ہیں اور کیا سنن زوائدہ ہیں، یعنی کیا ایسی سنتیں ہیں کہ جن کو چھوڑا جائے تو گناہ گار ہوگا انسان، اور کیا ایسی سنتیں یعنی اعمال ہیں نبی علیہ السلام سے منسوب کہ جن پر عمل کیا جائے تو اجر ملے گا، چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ملے گا۔ پتہ تو چلے نا سنن ہدا کیا ہیں، سنن زوائدہ کیا ہیں، اور مؤکدہ کیا ہیں، غیر مؤکدہ کیا ہیں۔ یہ جب تک سیرت النبی کا مطالعہ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو کہیں انجانے میں بھی اگر وہ جانتے بوجھتے، کہیں انجانا کیا ہے، اگر سیرت کا علم حاصل نہیں کر رہے تو یہ جانتے بوجھتے انجان بننے والی بات ہے نا۔ تو جو جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی سخت بات ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر ایک اور روایت ہے بخاری شریف کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ بات قرآن کا بھی تقاضا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 پیش کی گئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول اللہ علیہ السلام مزید فرما رہے جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سیرت کا مطالعہ یہاں پر کیا اہم ہوا نقطہ اس کا، وہ یہ ہے کہ جب تک پتہ نہ چلے کہ رسول اللہ کی زندگی ہے کیا، آپ کے معمولات ہیں کیا، آپ کے شب و روز ہیں کیا، تب تک ہم فالو کر ہی نہیں سکیں گے، اطاعت کر ہی نہیں سکیں گے۔ اب ایک سوال آ سکتا ہے بھائی یہ اطاعت والا پہلو تو احادیث میں ملتا ہے، یقیناً ملتا ہے، لیکن سیرت کا مطالعہ اتنا جامع اور وسیع ہے کہ اس میں قرآن کا بیان بھی شامل ہوگا، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا کہ سیرت النبی علیہ السلام کے مطالعے کا اہم ترین ماخذ پہلے خود قرآن ہے، دوسرا ماخذ یعنی سورس وہ خود احادیث مبارکہ ہے۔ تو جب ہم بار بار سیرت کہہ رہے ہیں تو یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس میں قرآن کا مطالعہ بھی شامل ہو جائے گا، تفسیر کا مطالعہ بھی شامل ہو جائے گا، احادیث کا مطالعہ بھی شامل ہو جائے گا، احادیث کی تشریحات کا مطالعہ بھی شامل ہو جائے گا، اور بہت کچھ شامل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری بھی ہے اور بہت زیادہ وسیع بھی ہے۔ ایک اور حدیث وہ بھی بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اور جب عرض کی گئی اللہ کے پیغمبر کس نے انکار کیا، تو آپ نے فرمایا انکار اس نے کیا جس نے میری نافرمانی کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ پچھلی ہی حدیث کی مزید وضاحت کہ ہر امتی تو جنت میں جائے گا جس نے اطاعت کی ہے، اور سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ انکار کرنے والا کون؟ جو نافرمانی کر رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، نبی علیہ السلام کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق جنت میں داخل ہو سکیں۔ ایک اور بہت پیاری بات جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمائی، مسند احمد کی بھی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ پوچھا گیا کہ اماں یہ بتائیے امت کی ماں کہ کیا اخلاق اللہ کے رسول علیہ السلام کے، تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں۔ اب تشریح میں بات یہ کہی جائے گی، قرآن الفاظ میں ہم تلاوت کرتے ہیں، مجسم قرآن دیکھنا ہو، عملی نمونہ قرآن کو دیکھنا ہو، چلتا پھرتا قرآن اگر تمہیں دیکھنا ہو تو رسول اللہ کی ذات کو دیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن کی عملی تشریح کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ضروری ہے کہ آپ ہی کی زندگی ہے کہ جو اپنی ذات میں مکمل چلتا پھرتا قرآن اور قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو چند احادیث مبارکہ کا ذکر ہوا ہماری رہنمائی کے لیے کہ کیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، کیا اہمیت ہے، کیا اس کے فوائد ہیں اور کیا اس کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، آیات قرآنی کا بیان ہمارے سامنے آئے، نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا بیان ہمارے سامنے آئے، بالکل سر آنکھوں پر
اور ہمارے لیے دلیل کے طور پر یہ بات کافی ہے، مگر مزید عظمت کا بیان یہ ہے کہ صرف ماننے والے ہی نہیں بلکہ نہ ماننے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور چند غیر مسلموں کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان کے لیے ان کی کوئی اہمیت ہے، قطعاً نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے چاہے ایک شخص غیر مسلم ہو، وہ بھی جب رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے گا تو متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ نمبر دو، ہم مسلمانوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ان غیر مسلموں نے اتنا مطالعہ کیا نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت کا، اور یہ کچھ کہہ گئے، چند الفاظ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سوچنا چاہیے کہ ہمیں سیرت کا مطالعہ کس قدر کرنا چاہیے اور ہم نے کیا کتنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ بہرحال چند غیر مسلموں کی گواہی، ان میں سے ایک نام M.N. رائے کا ہے، اور یہ ایک بنگالی ہندو تھا اور رکن تھا انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا، ایک بڑا لیڈرشپ کوالٹی رکھنے والا شخص تھا، اور کہنے پر یہ شخص بھی مجبور ہوا، بڑی اور بھی غلط اس نے باتیں کہیں، مگر یہ تک کہنے پر وہ بھی مجبور ہوا کہ اس میں شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ غیر مسلم ہے مگر جب انسانی سطح پر تاریخ انسانی کا مطالعہ کر رہا ہے، خود بھی ایک لیڈرشپ کوالٹیز کا حامل شخص تھا، تو اس سطح پر جب وہ سوچ رہا ہوگا، غور کر رہا ہوگا، اور پھر تاریخ کا اس نے مطالعہ کیا اور پھر سیرت النبی کا اس نے مطالعہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہے بغیر رہ نہ سکا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ اسی طرح ایک اور مشہور کتاب چھپی کچھ عرصے پہلے، اور یہ 80s کی بات ہے، 1980s کی دہائی کی بات ہے، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب دی ہنڈریڈز کے نام سے، جس میں 100 عظیم شخصیات کا اس نے ایک انالیسس کیا ہے، اور تاریخی اعتبار سے، انفلوئنس کے اعتبار سے، اور ان کی گریڈیشن کی ہے، اور مجبور ہے، اور کہتا بھی ہے کہ میں مجبور ہوں کہ میں پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ کو رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے رکھنے سے رسول اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی حاجت ہے، مگر یہ بیچارہ مجبور ہے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہ اس نے کہا کہ I owe an explanation for this، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ وضاحت اس نے کیا کی ہے ذرا سنیے گا۔ My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who is supremely successful on both the religious and secular levels۔ وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میں لسٹ میں نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا، یہ کچھ لوگوں کو سرپرائز بھی کر دے، پریشان بھی کر دے، اور کچھ لوگ اس کے بارے میں بحث بھی کریں، سوال بھی کریں۔ پھر کہتا ہے کہ یہ واحد شخصیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واحد شخصیت تاریخ انسانی میں جو خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص دنیاوی سطح، جس کو اس نے سیکولر کہا ہے، خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص دنیاوی سطح، دونوں سطحوں پر بیک وقت کامیاب ترین انسان ہیں۔ لیکن نوٹ کیجئے گا، ڈنڈی ماری اس نے انسان کہا، پروفٹ نہیں مانا، چنانچہ لاکھ اس نے مطالعہ کر لیا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر نہیں لایا تو آخرت میں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ آپ کے میرے عقیدے کا تقاضا ہے کہ یہ بات ہم بیان کریں۔ البتہ انسانی سطح پر جب رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا تو یہ شخص بھی مانے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ واحد انسانی شخصیت ہے، یا تاریخ انسانی میں واحد شخصیت ہے جو خالص مذہبی سطح پر بھی اور خالص دنیاوی سطح پر بھی کامیاب ترین ہے۔ اس کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا ناظرین کرام کہ ان لوگوں نے اتنا مطالعہ کیا نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت کا اور انقلابی سطح پر مطالعہ کیا، ہم کتنا کر رہے ہیں، ہم نے کتنا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ایک اور گواہی، اور یہ تو ایک بہت بدترین دشمن تھا اسلام کا، H.G. ویلز، اور ایک عیسائی مؤرخ ہسٹورین گزرا ہے، وہ بھی بڑے رقیق حملے اس نے اسلام کی تعلیمات پر کیے، مگر کیا کہیں کہ مجبور ہے یہ کہنے پر بھی کہ وہ کہہ اٹھا، اگرچہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، اور ایسے واعظ ہمیں مسیح ناصری علیہ السلام کے ہاں بھی بہت ملتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا، یعنی اخوت کا درس دینا، مساوات کی بات کرنا، حریت کی بات کرنا، فریڈم کی بات کرنا، ایکویلٹی کی بات کرنا، بردرہڈ کی بات کرنا، یہ واعظ و نصیحت تو بہت ملتا ہے ہمیں تاریخ میں،
مگر اور عیسائی ہے اور کہہ رہے کہ مسیح ناسی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ملتے ہیں، مگر ان اصولوں پر اگر کوئی معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا ہے۔ میں دو مختصر گواہی آپ کے سامنے اور رکھوں۔ گاندھی جی کو جیل میں، جب وہ جیل میں تھے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شبلی نعمانی کی معروف تصنیف ہے مرحوم، اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تکمیل فرمائی تھی، یہ سیرت النبی کی 2 جلدیں گاندھی نے جیل میں پڑھی اور اس نے کہا کہ اس شخصیت کی عظمت پر مزید مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرینچ ہسٹورین گزرے لیمنٹائن، اس کا نام بتایا گیا، اور اس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، 19 سینچری کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، بڑا پیارا انالیسز ہے۔ مقاصد کی عظمت، وسائل کی کمی اور نتائج کا حیرت انگیز ہونا، اگر یہ 3 معیارات ہو کسی شخصیت کی اچیومنٹس اور کامیابی کو پرکھنے کے، تو بتاؤ کون ہے جو تاریخ انسانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی دکھائی دیتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو غیر مسلم گواہی دے رہے ہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر کیا ہم نے بھی سیرت کا مطالعہ باقاعدہ طور پر کرنے کی کوشش کی؟ اور یہ اتنی عظمتوں کے قائل ہو گئے، اتنا انقلابی سطح کا انہوں نے مطالعہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، یہ بہت غور طلب بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد کچھ عقلی دلائل بھی انہی باتوں کے تسلسل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، اور اب ایک انقلابی پہلو کے اعتبار سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی اہمیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ انسانی کا ہمہ گیر اور کامل ترین انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، جس میں تمام انسانی گوشوں میں واضح تبدیلی آئی۔ جامع ترین انقلاب، ہمہ گیر اور موسٹ کمپریہنسو انقلاب وہ رسول پاک علیہ السلام نے برپا کیا، اور ایسا کہ زندگی کے ہر گوشے میں تبدیلی آ گئی۔ دنیا فرینچ ریولوشن کو جانتی ہے، وہاں صرف سیاسی میدان میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ دنیا رشین ریولوشن کو ماضی میں جانتی ہے، وہاں صرف معاشی گوشے کے اندر تبدیلی آئی، لیکن ہمہ گیر انقلاب، جامع ترین انقلاب، موسٹ کمپریہنسو ریولوشن اگر وہ برپا ہوا تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں، کہ جہاں عقائد بھی بدل گئے افراد کے، عبادات کے طریقے بھی بدل گئے، رسومات بھی بدل گئیں، خوشی غمی کے اطوار بدل گئے، گھریلو زندگی کے طور طریقے بدل گئے، معاشرت، معیشت، سیاست، عدالت، ریاست، حکومت، ہر شے ہی بدل گئی۔ یہ ہمہ گیر انقلاب واحد اور اس کی مثال صرف ایک ہے، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کردہ انقلاب ہے، جس کو انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اسی انقلاب کا ایک اور پہلو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ہی لائف اسپین میں مکمل انقلاب برپا کرنے کی واحد مثال ہے۔ اکیلے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے انقلابی دعوت پیش کی، انقلابی تحریک برپا کی، اور اس تحریک کو آگے بڑھایا اور باطل سے ٹکرایا حق والوں کو، اور باطل پاش پاش ہوا اور اللہ کا دین غالب ہوا۔ جبکہ جو رشین ریولوشن آیا، نظر دینے والا کوئی اور کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، جرمنی کے اندر تحریک کسی نے برپا کی، انقلاب کسی اور کے دور کے اندر آیا، جبکہ وہ پارشل ریولوشن تھا، پارشل ریولوشن، جزوی انقلاب تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا انقلاب ہمہ گیر ترین ہے، جامع ترین ہے، موسٹ کمپریہنسو ہے، اور ایک ہی لائف اسپین میں آپ ہی کے ہاتھوں برپا ہوا۔ تو عقلی طور پر بھی جان لیجئے، دنیا کو اگر انقلاب کو سمجھنا ہے، انقلاب کے مفہوم کو سمجھنا ہے، انقلاب کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے، اور ریولوشن کی میتھڈالوجی کو سمجھنا ہے، تو واحد سورس بھی اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ اس تعلق سے بھی سیرت النبی کا مطالعہ بڑا قیمتی ہے۔ آج ہم پاکستان میں بھی ریولوشن کی بات کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی سیرت النبی کی طرف جانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ظالموں اور جابروں کا قلقمہ ہو، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں لایا جائے، اس کا بھی اگر مطالعہ کرنا چاہے کوئی میتھڈالوجی کے اعتبار سے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہی دیکھنا ہوگا، اسی کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی پہلو کو قرآن بھی نمایاں کرتا ہے۔ یہ عقلی دلیل تو آ گئی ہمارے سامنے۔ پیغمبروں کا انقلابی مشن کیا رہا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتے ہم نے رسولوں کو بھیجا، معجزات انہیں عطا فرمائے، کتابیں انہیں عطا فرمائی، شریعت کی میزان، ترازو اور عدل کے لیے قانون ہم نے عطا فرمایا، میزان
لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبروں کا مشن جو تھا یہ انقلابی تھا، اس کے لیے جنگ بھی ہو سکتی ہے کبھی۔ وانزلنا الحدید، اللہ فرماتے ہیں اس کے میں لوہا اتارا، مراد لوہا عطا فرمایا۔ فی بأس شدید، اس میں جنگ کی بڑی صلاحیت ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے کی چیزیں ہیں۔ باقی تم نے اشیاء بنا لی، چیزیں بنا لی، ٹھیک ہے، اس لوہے کا اہم ترین ایک فائدہ اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اور جنگ کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی۔ فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے یعنی غالب ہے۔ یہ تمام پیغمبروں کا مشن تھا کہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انقلابی مقصد قرآن بیان کرتا ہے۔ 3 دفعہ یہ بات قرآن میں آئی، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ وہ جو پیغمبروں کا انقلابی مشن تھا، عدل کا قیام، یہ کب ہوگا؟ جب العادل ذات اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہو۔ قرآن کس لیے دیا گیا؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں۔ دین حق کس لیے دیا؟ صرف مسائل کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کا نفاذ ہو، اللہ کے دین کا نفاذ ہو، تب انسانیت کو عدل میسر آئے گا۔ یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور 23 برس کی زندگی میں کبھی طائف کی گلیاں ہیں، کبھی روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہنا ہے ہجرت کے موقع پر، کبھی احد کے میدان میں اللہ کی راہ میں خون پیش کرنا ہے، کبھی 70 صحابہ کی لاشیں احد کے میدان میں، اور 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے ہیں جو نبی علیہ السلام نے 23 برس کی جد و جہد میں پیش کیے، تب اللہ کا دین غالب ہوا۔ یہ مشن تھا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اسی کے ساتھ آپ کی امتیازی شان قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ آپ کو جو قرآن عطا کیا گیا ہدایت کے طور پر، ہدایت محفوظ کر دی گئی، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں قرآن کی حفاظت کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں آپ کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اور ایک امتیازی شان آپ کی مزید کیا ہے کہ دین کو بالفعل قائم کر کے دکھایا جائے، یہی آپ کا مشن تھا، اور 23 برس کی زندگی اس مشن کے تحت گھوم رہی ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، یہ مقصد تھا نبی علیہ السلام کی 23 برس کی محنت کا کہ اللہ کا پیغام بھی بندوں تک پہنچے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو جائے۔ اب جس کسی کو سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو اس نقطے کو بھی سامنے رکھے، یہ 23 برس کی محنت جب سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو سامنے رہنی چاہیے، تبھی اس محنت کے دوران جو مختلف مواقع پر واقعات اور اسٹریٹجیز ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کی حکمتیں بھی ہم پر کھلتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، یوں الحمدللہ ہم نے کچھ عقلی دلائل سے بھی اور انقلابی پہلو کے اعتبار سے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی اہمیت کو سمجھا۔ آخر میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی نشست سے ہم باقاعدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے بیان سیرت کے عنوان سے، اور انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات، آپ کی آمد کے موقع کے حالات، دنیا میں آپ کی آمد کے بعد کے حالات، پھر آغاز وحی، پھر مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، تفصیل سے یہ سارے پہلو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے، جامع ترمذی کی روایت میں آپ نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت کے دعوے کے لیے بھی رسول اللہ کی اتباع کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہم نے سمجھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے دعوے کے لیے بھی آپ کی سنت کی پیروی کا تقاضا سامنے آ گیا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی مبارک سیرت کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔